राजा रतन सिंह घबरा कर अपने सिपहसालार का मुंह देखने लगा। सुल्तान जब चित्तौड़ की पहाड़ी पर खैमाजान हुआ था तो हम लोग समझे थे कि वो अपने अंदाजों की गलती का शिकार हो जाएगा, मगर बाद में साबित हो गया कि सुल्तान की जागने वाली आंखें एक ही नज़र में फासलों की पैमाइश कर लेती हैं। उस वक़्त अलाउद्दीन के खेमे हमारे तीर अंदाजों के हदफ से तकरीबन 4 गुना दूर थे और अब ये फासला भी हमारी दस्तरस से बाहर है। सिपा सलार हरि सिंह ने सुल्तानी लश्करों की नकलो हरकत के बारे में राय जनी करते हुए कहा, आखिर वो क्या चाहता है। राजा रतन सिंह पर सरासीमगी सी तारी थी और रानी पद्मनी भी बार बार अलाउद्दीन के मुतहरक सिपाहियों को देख रही थी। मेरे ख्याल में सुल्तान अपना नया फौजी पड़ाव कायम करना चाहता है। वो इस वक्त किले से तकरीबन 500 गज के फासले पर खैमाजान होने की कोशिश कर रहा है। हरि सिंह के लहजे में ठहराव था, मगर चेहरे से हल्की हल्की परेशानी झलक रही थी। क्या इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? राजा रतन सिंह की फिक्र में इजाफा होता जा रहा था। कामयाबी तो उसका मुकद्दर नहीं, मगर इस तरह मुहासरा कुछ और तंग हो जाएगा। हरि सिंह के जहन में कई अंदेशे सर उबार रहे थे, लेकिन उसने जंगी हिकमत अमली से काम लेते हुए सुल्तान की फतह के इम्कानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अगर हरि सिंह मनफी अंदाज में अपने होंठों को जुम्बश देता तो राजपूत लश्कर में इंतशार फैल जाने का खतरा था। इसलिए चित्तौड़ के ज़हीन सिपहसालार ने मसलहत आमेज झूठ से काम लिया और सुल्तान की इस हरकत को महज वक्त की बर्बादी से ताबीर करने लगा। मुहासरा कितना भी तंग हो जाए, मगर इससे सुल्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हमारे किले की फसीलें उसकी दस्त दराजियों से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने वो रात भी सुकून से सोकर गुजारी, मगर सेनापति हरि सिंह और बूढ़ा सरदार लक्ष्मण सिंह रात भर जागते रहे। उमूर जंग के दोनों माहिरीन मुख्तलिफ जावियों से बहस कर रहे थे और उस नतीजे पर पहुंचने के लिए बेचैन थे कि सुल्तान ने आखिर ये इक़दाम क्यों उठाया है। फिर जब सुबह हुई और सूरज मारवाड़ की पहाड़ियों से तलू हुआ तो किले की फसील पर खड़े हुए रतन सिंह की आंखें एक और अजीब मंजर देख रही थी। सुल्तान के सिपाही जिस पहाड़ी पर खैमाजान थे, अब उसी पहाड़ी को काटा जा रहा था। रतन सिंह के लिए दुश्मन फौजियों की ये हरकत नाकाबिल फहम थी। फौरी तौर पर हरि सिंह और लक्ष्मण सिंह को तलब किया गया। अगरचे लक्ष्मण सिंह का बुढ़ापा उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, लेकिन वतन परस्ती का जज्बा उसे फसील की तरफ खींचे लिए जा रहा था। वो कई बार राजमहल की पुरपेश सीढ़ियों पर गिरा और किसी की मदद के बगैर उठकर फसील तक पहुंचा। लक्ष्मण सिंह की कमजोर आंखें ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती थी, मगर उसका चेहरा दुश्मन के खैमों की तरफ था और समाअत की पूरी कुव्वतें रतन सिंह की बातों पर मरकूज थीं। अलाउद्दीन के सिपाही इस पहाड़ी को क्यों काट रहे हैं? राजा रतन सिंह ने अपने सिपहसालार हरि सिंह से परेशान लहजे में सवाल किया। कुछ नहीं कुलता सम्राट, क्या आखिर उसके क्या इरादे हैं? हरि सिंह भी खिलजी हुक्मरान की चालों को समझने से आजिज था। क्या तुम दुश्मन के सिपाहियों की तादाद का अंदाजा कर सकते हो हरि सिंह? राजपूत सम्राट ने दूसरा सवाल किया। आज सारे अंदाजे गलत ठहरेंगे सम्राट। हरि सिंह के लहजे में हल्का हल्का इज़्तिराब शामिल था। जिधर देखता हूँ दुश्मन के सर ही सर हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दहली चित्तौड़ पर उमड़ आई है। पहाड़ी के गिर्द सुल्तान के सिपाही हसरतुल अर्ज की तरह फैले हुए हैं। राजा रतन सिंह शदीद बेकरारी के आलम में टहल रहा था। दुश्मन फौजियों की कतारें सी बनी हुई हैं। शायद ये लोग पहाड़ के पत्थर काट कर अगले मोर्चे पर मुंतकिल कर रहे हैं। रतन सिंह ने राय जनी करते हुए कहा, क्या इस मोर्चा बंदी को रोका नहीं जा सकता? रतन सिंह ने किसी बच्चे की तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बाहर की फिजाओं पर सुल्तान का मुकम्मल कब्जा है। अंदर के लोग मैसूर हो जाएं तो बाहर की दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं रहता। हरि सिंह अपने तमाम तर तजर्बे और तदब्बर के बावजूद बेदस्तोपा नजर आ रहा था। हरि सिंह, हमसे ऐसी मायूसी की बातें न करो। राजा रतन सिंह की आसाबे शिकस्तगी अपने अरोज को पहुंच गई थी। झूठ हो मगर हमें फतह की नवीद दो। हमारे कानों में कह दो कि दुश्मन चित्तौड़ के नाकाबिल तस्खीर किले से सर टकराकर वापस चला जाएगा। हम ये जंग हार कर अपने इक़्तिदार से महरूम होना नहीं चाहते। आज पहली बार हरि सिंह ने अपनी आंखों से गरूर की आहनी मुजस्मे को पिघलते देखा था। ताज तख्त कैसी बिलाखेज जंजीरें हैं कि आदमी आखिरी सांस तक इनकी गिरफ्त से आज़ाद होना नहीं चाहता। रतन सिंह भी उस बच्चे की तरह मचल उठा था जिसने चमकते हुए चांद को देखकर कहा था कि इसे जमीन पर उतारकर उसकी आगोश में डाल दो। हरि सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने फरेब खुर्दा हुक्मरान को किस तरह झूठी तसलियां दे। वो अपने अक़ब में थोड़े ही फासले पर दुश्मन के कदमों की चाप सुन रहा था, मगर रतन सिंह की बदहवासी देखकर उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। सम्राट,
میں نے صرف دشمن کی مورچہ بندی کا ذکر کیا ہے۔ اب ہری سنگھ کے لہجے میں آثار شکستگی کے بجائے راجپوتوں کا روایتی جلال تھا۔ ابھی جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ تو بہت دور ہے۔ دونوں طرف بساتیں بچھا دی گئی ہیں، مہرے گردش کر رہے ہیں، اور نتیجہ وہ تو ایشور کے اختیار میں ہے۔ پھر بھی آخری فتح ہماری ہوگی۔ قلعے کی فصیل تک پہنچنا آسان نہیں۔ علاؤ الدین بڑی گمراہ کن خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اسے اندازہ نہیں یہ دیواریں کن ہاتھوں نے تراشی ہیں۔ ہری سنگھ اپنے حکمراں اور فوج کو ذہنی انتشار سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ اپنے جھوٹ پر دل میں پشیمان تھا، مگر اس نے رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں کو دکھانے کے لیے چہرے پر یقین کی آگ روشن کر لی تھی۔ اور تمہارے اس وفد کا کیا ہوا جسے تم علاؤ الدین کے پاس بھیجنا چاہتے تھے؟ اچانک رتن سنگھ نے ایک اور سوال کر دیا۔ ہری سنگھ نے چونک کر راجپوت سمراٹ کی طرف دیکھا۔ راتوں رات کیسا عجیب انقلاب آ گیا تھا کہ ہری سنگھ کی پیش کردہ سیاسی مذاکرات کی جس تجویز کو بزدلی کی بدترین علامت قرار دیا جا رہا تھا، آج رتن سنگھ اس تجویز کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان کا انتخاب ہو گیا ہے، ہری سنگھ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اب چتوڑ کے ان نمائندوں کا بھیجنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے استفہامیہ نظروں سے ہری سنگھ کی طرف دیکھا۔ اب ہمارے نمائندوں کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہری سنگھ نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایک طرف وہ سلطان کو سیاسی گفتگو کے پیچ و خم میں الجھائیں گے اور دوسری طرف دشمن کے نئے اقدامات کی جاسوسی بھی کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ کل دوپہر تک یہ راز بھی فاش ہو جائے گا کہ سلطان کے سپاہی اس پہاڑی کو کس مقصد کے لیے کاٹ رہے ہیں اور نئی مورچہ بندی میں دشمن کے کیا عزائم پوشیدہ ہیں۔ رتن سنگھ کے چہرے پر خوشی کا ہلکا سا رنگ ابھر کر ڈوب گیا۔ یہ چال بہت گہری بھی ہے اور بروقت بھی۔ ہم تمہاری ذہانت کے قائل ہو گئے ہیں ہری سنگھ۔ ہری سنگھ بے حس و حرکت کڑا سلطان کی سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا جو چتوڑ پہاڑی اور نئے مورچے کے درمیان بہت تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ نئی صبح راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے لیے ایک پر اسرار پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ پیغام اہل چتوڑ کو خوشیاں بھی فراہم کر سکتا تھا اور نئے آزار بھی پہنچا سکتا تھا۔ ہری سنگھ نے اپنے وفد سے آخری ملاقات کی اور وفد کے قائد سردار لچھمن سنگھ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے تجربے اور قوت برداشت پر بہت بھروسہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ گفتگو کا آغاز آپ ہی کریں اور اختتام بھی۔ یہ دوسرے ارکان کی ذات پر بے اعتمادی کی بات نہیں، صرف احتیاط اور پیش بندی ہے۔ گرم خون رکھنے والی قوموں کے نمائندے اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس روش کا انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں چتوڑ کے معزز سرداروں سے التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنے لہجوں کو نرم اور چہروں کو پرسکون رکھیں۔ صورتحال کتنی ہی بگڑ جائے مگر آپ لوگ اپنی ہوشمندی سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہمیں سلطان کے ذلت امیز سلوک کی بھی توقع ہے مگر آپ اسے برداشت کر لیجئے گا۔ خاک وطن کبھی کبھی عجیب قربانیاں طلب کرتی ہیں۔ ہری سنگھ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ 8 افراد پر مشتمل اس وفد کے سارے ارکان پورے انہماک کے ساتھ سیناپتی کی باتیں سن رہے تھے۔ ہری سنگھ نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ قلعے سے نکل کر بے نیازانہ سلطان کے خیمے کی طرف بڑھیں گے۔ دشمن سپاہیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں گے مگر انہیں اندازہ نہیں ہونے دیں گے کہ یہ وفد کسی قسم کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ چتوڑ کا سیاسی وفد اس طرح روانہ ہوا کہ راجہ رتن سنگھ اور سپہ سالار ہری سنگھ ان معزز سرداران قوم کو رخصت کرنے قلعے کے دروازے تک آئے۔ پھر جیسے ہی راجپوت سرداروں نے دروازے سے باہر قدم رکھے، رتن سنگھ کی ترتراتی ہوئی آواز بلند ہوئی، شیوا اور وشنو کا بے پناہ کرم تمہارے سروں پر سایہ فگن رہے اور تمہیں دیکھتے ہی دشمنوں کی صفیں درہم برہم ہو جائیں اور درگا کی لامحدود شکتیاں تمہارے جسموں میں اس طرح حلول کر جائیں کہ تمہارے قدموں کی دھمک سے چتوڑ کے بدخواہوں کی سانسیں اکڑ جائیں اور پھر کالی کے قہر کی ہوائیں ان کے خیموں کو اڑا کر دور لے جائیں۔ راجہ رتن سنگھ اپنے دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا اور راجپوت سردار آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تقریباً 500 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رتن سنگھ کے نمائندوں اور سلطان کی سپاہیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ علاؤ الدین کے فوجی ایک لمحے کے لیے چونکے مگر راجپوت سرداروں کو خالی ہاتھ دے کر مطمئن نظر آنے لگے۔ ملک نصرت خان نے آگے بڑھ کر ان کے قلعے سے نکلنے کا سبب دریافت کیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ راجہ رتن سنگھ اپنے سفیروں کے ذریعے سلطان سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ملک نصرت خان ان 8 افراد کو لے کر علاؤ الدین کے خیمے تک پہنچا۔ پھر جب ملک نصرت خان نے اپنے سلطان کو رتن سنگھ کی اس خواہش سے باخبر کیا تو علاؤ الدین حالت غضب میں بھڑک اٹھا۔
ان نامرادوں کو واپس لوٹا دو کہ گفتگو کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اب تو ایک ہی راہ کھلی ہے، قتال و جدال کی راہ، لاشوں اور جنازوں کی راہ، شمشیروں اور نیزوں کی راہ۔ جس کے بازو زیادہ طاقتور ہوں گے وہی اپنے حریف کے چہرے پر سیاہی مل دے گا۔ اب چتوڑ کی فضاؤں میں روشنی نہیں ہوگی، صرف دھواں پھیلے گا اور زمین کی آغوش سے اندھیرے پھوٹیں گے۔ ہم نے 2 بار چاہا کہ رتن سنگھ کے سر پر اپنے کرم کا سایہ دراز کر دیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیں، مگر وہ فطرتاً مجرم ہے، اس کی بینائی لٹ چکی ہے اور وہ اپنی بجھی ہوئی آنکھوں سے ہماری شان خسروانہ دیکھ نہیں سکا۔ رتن سنگھ نے ہر مرتبہ ہم سے قہر و نفرت کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ اس بدنصیب کو نہیں معلوم کہ ہم بازار سیاست کے سب سے بڑے تاجر ہیں۔ ہم صلح پسندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے، مگر جب کوئی ظلم اور نافرمانی کی ابتدا کرتا ہے تو ہم اس کی زمین، اس کا اقتدار اور اس کی سانسیں تک خرید لیتے ہیں۔ آتش غضب سے علاؤالدین کی زبان بھی جل رہی تھی اور چہرہ بھی۔ فاتح عالم کے دروازے پر چند گداگر کھڑے ہیں۔ ملک نصرت خان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، غلام اس حقیقت سے خوب واقف ہے کہ آج تک شاہ کے دروازے سے کوئی بیکاری خالی ہاتھ نہیں گیا۔ رتن سنگھ کی پشت پر خم نمایاں ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی ہیں۔ اگر سلطان چتوڑ کے سفیروں کو اپنے رخ تابناک کی ایک جھلک ہی دکھا دیں تو یہ سعادت ان کے لیے کافی ہوگی۔ ملک نصرت خان چاہتا تھا کہ سلطان رتن سنگھ کے نمائندوں کو خلوت میں طلب کر کے ان سے اپنی توہین کا انتقام لے، مگر علاؤالدین نے اپنے سپہ سالار کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر اسے جھڑک دیا۔ ملک، تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہر آنکھ ہمارے دیدار کے لائق نہیں ہوتی۔ علاؤالدین کا مزاج کچھ اور برہم ہو گیا تھا۔ یقیناً اے صاحب جبروت، اس میں کیا شک ہے؟ ملک نصرت خان نصف قد تک خم ہو گیا۔ غلام تو چاہتا تھا کہ چتوڑ کی بیکاری ایک نظر میرے سلطان کا جاہ جلال دیکھ لیں اور جب وہ لرزتے ہوئے دلوں کے ساتھ واپس جا کر اس ملاقات کا حال بیان کریں تو ان کے چہروں پر خوف کی دھند چھائی ہوئی ہو اور ان کی زبانیں دہشت سے لڑکھڑا رہی ہوں۔ علاؤالدین کے اعصاب کا کھچاؤ کسی قدر کم ہو گیا۔ ملک، ہم تمہارے جذبہ شاہ پرستی کی قدر کرتے ہیں، مگر رتن سنگھ اسی سلوک کا مستحق تھا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے شرف باریابی بخشیں تو چتوڑ کے قاصدوں سے کہو کہ ان کے حکمراں ہمارے فرمان کے ٹکڑوں کو اپنے سر پر سجا کر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا شاہی خیمے تک پہنچے، پھر یہ ممکن ہے کہ ہم عذرا کرم اس کی درخواست قبول فرما لیں۔ ملک نصرت خان الٹے قدموں چلتا ہوا خیمے سے باہر آیا اور زبان شاہ سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف چتوڑ کے سفیروں کو منتقل کر دیا۔ علاؤالدین کے الفاظ کی حرارت سے راجپوت سرداروں کے دل و دماغ جل اٹھے تھے۔ ان کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، مگر ہری سنگھ کی ہدایت نے انہیں لب کشائی سے روکا۔ تاہم سردار لچمن سنگھ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ تمہارے سلطان نے یہ اچھا نہیں کیا، اسے معزز سفیروں کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ سلطان اپنے برابر کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ ملک نصرت خان کی پیشانی پر کئی بل ابھر آئے تھے۔ تم نے اپنی پشت قامتی کی طرف بھی نہیں دیکھا اور اپنے گریبانوں میں بھی نہیں جھانکا، پھر کس منہ سے شاہ کے انداز تغافل کی شکایت کرتے ہو؟ کیا یہ سلطان عالی مقام کا کرم نہیں ہے کہ تم اپنی پگڑیوں کی سلامتی کے ساتھ واپس جا رہے ہو؟ شاہ تو شاہ، اس کے غلاموں کے ہاتھ بھی اتنے دراز ہیں کہ وہ اونچی سی اونچی دستار کو اچھال سکتے ہیں، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ آداب سفارت نے ہماری کلائیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان نے منہ پھیر لیا اور اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ چتوڑ کے قاصدوں کو پوری حفاظت کے ساتھ قلعے کے دروازے تک چھوڑ آئیں۔ لچمن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں کے قدم زمین میں دھنسے جا رہے تھے اور احساس ندامت نے ان کے پیروں کی جان سلب کر لی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنے جسموں کا بار گراں اٹھائے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی، سیناپتی ہری سنگھ اور دیگر اراکین سلطنت بڑی بے چینی سے اپنے سفیروں کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب انہیں اطلاع دی گئی کہ چتوڑ کے قاصد لوٹ آئے ہیں تو راجہ رتن سنگھ اور سپہ سالار ہری سنگھ چونک اٹھے۔ انہیں ایک ہی لمحے میں اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، ورنہ اتنی جلد واپسی کس طرح ممکن تھی؟ لچمن سنگھ کامتے ہوئے جسم کے ساتھ پوری رویداد سناتا رہا اور راجپوت سرداروں کے دل و دماغ میں نفرت و انتقام کے شعلے بھڑکتے رہے۔ تم نے اپنی ضد کا انجام دیکھ لیا ہری سنگھ۔ اچانک رانی پدمنی اپنے سپہ سالار سے مخاطب ہوئی۔ تمہیں بہت شوق تھا کہ راجپوت سردماؤں کے چہروں کو خجالت کے پسینوں میں ڈوبا ہوا دیکھو۔ پدمنی کا انداز تخاطب انتہائی تاخیر آمیز تھا۔ ہری سنگھ کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور جسم پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔
لچھمن سنگھ کی بروقت مداخلت نے چتوڑ کی فوجی قوت کو منتصر ہونے سے بچا لیا۔ نہیں مہارانی، اس میں ہری سنگھ کا کوئی قصور نہیں، اس کی ذہانت نے تو حالات کے کئی بند دروازے کھول دیے ہیں۔ جو اذیتیں ملک و قوم کی خاطر برداشت کی جاتی ہیں وہ فرزندان وطن کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنی دھرتی ماں کے لیے سلطان کی گالیاں کھائیں اور اس کے ساتھ ہی دشمن کے تیور بھی پہچان لیے۔ ہری سنگھ کا منصوبہ کامیاب رہا۔ سلطان کے سپاہی قلعے کے عین مقابل ایک اونچا اور وسیع و عریض ٹیلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہزاروں سپاہی پہاڑی کاٹنے پر متعین ہے اور ہزاروں فوجی بھاری پتھروں کو نئے مورچے کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ ہری سنگھ جوش اضطراب میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہری سنگھ پدمنی کی طنز آمیز باتوں کو فراموش کر کے لچھمن سنگھ سے پوچھنے لگا، کیا تم نے سلطان کے لشکر میں کوئی غیر معمولی اسلحہ دیکھا ہے؟ نہیں، لچھمن سنگھ نے جواباً کہا، اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم گہری نظروں سے دشمن کی جنگی تیاریوں کا جائزہ لیتے، اور پھر سلطان کے سپاہی بہت بڑے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کا صحیح اندازہ بھی ممکن نہیں۔ اب تو ان لوگوں پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ پہاڑی کو جلد از جلد کاٹ کر نیا مورچہ بنا ڈالیں۔ لچھمن سنگھ کے جواب نے سیناپتی کو اداس کر دیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ سلطان کی نئی مورچہ بندی کے انتظامات کو دیکھتے رہیں۔ دشمن کی چال کو سمجھے بغیر ہم کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتے، بس یہ کہ چتوڑ کی تمام فوج قلعے کی فصیلوں پر متعین کر دے اور مسلسل جاگتے رہیں۔ راجہ رتن سنگھ اور اس کے فوجی سردار اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ علاؤدین خلجی نے دہلی سے 10,000 تازہ دم سپاہی طلب کیے تھے، اور ان سپاہیوں کی چتوڑ پہنچتے ہی سلطان نے پہاڑی کو کاٹنے اور نیا مورچہ بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ علاؤدین خلجی کی سپاہیوں کو جہاں جہاں بھی پتھر دستیاب ہوتے تھے وہ انہیں گھوڑوں کی پیٹھوں پر لاد کر قلعے کے سامنے اتار دیا کرتے تھے۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی اپنے سرداروں کے ہمراہ روزانہ قلعے کی فصیل پر نمودار ہوتے اور بڑی حیرت سے سلطان کی سپاہیوں کو ایک ایسے کام میں مصروف دیکھتے جو بظاہر بے مقصد تھا، مگر اس کی تہہ میں دشمن کی کوئی گہری چال پوشیدہ تھی۔ کچھ دن تک تو راجہ رتن سنگھ نے ہری سنگھ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، لیکن جب پتھروں کا انبار زمین کی سطح سے بلند ہونے لگا تو راجپوت سمراٹ کی پریشانیاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ صبح سے شام تک سلطان کی سپاہیوں کی جان فشانیوں کا منظر دیکھتا رہتا اور رات کو شراب پی کر سونے کی کوشش کرتا، مگر اس کی آنکھوں سے نیندیں اڑ چکی تھیں۔ پدمنی کی دل فریب ادائیں اپنے شوہر کو خوابوں کے پرسکون جزیرے میں کھینچ کر لے جانا چاہتی، لیکن اقتدار سے محرومی کا خوف رتن سنگھ کے رگ و پے میں اتر چکا تھا اور اس پر دنیا کی ہر آسائش کا تصور بھی حرام ہو چکا تھا۔ چتوڑ کے باشندے کئی ماہ سے قیدیوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے اور اب یہ زندگی دشوار سے دشوار تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ قلعے میں چند ماہ کا غذائی ذخیرہ موجود تھا، لیکن غیر یقینی مستقبل کے اندیشوں نے ہر شخص سے اس کی ذہنی آزادی چھین لی تھی اور ہر فرد کے دل پر غلامی کا خوف غالب آتا جا رہا تھا۔ علاؤدین کی سپاہیوں کی مشقتوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور اب وہ رات کے اندھیروں میں بھی مورچہ بندی کا کام جاری رکھتے تھے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد اس شدید محنت کا جو نتیجہ برآمد ہوا اس نے رتن سنگھ کا باقی ماندہ سکون بھی چھین لیا۔ پتھروں کا وہ ٹیلہ جسے اہل چتوڑ نے شروع میں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اب وہ بلند ہوتے ہوتے ایک پہاڑی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نئی مورچہ بندی کے بارے میں مختلف تاریخ نویسیوں کی مختلف رائے ہے۔ مسلم مورخین کہتے ہیں کہ چتوڑ کا محاصرہ مسلسل 6 ماہ تک جاری رہا۔ ہندو مورخوں کا دعویٰ ہے کہ اس محاصرے کی مدت پورے 8 ماہ تھی۔ وقت کے تعین میں اس معمولی سے اختلاف کے باوجود تمام ہوشمندوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ سب سے طویل اور سخت محاصرہ تھا۔ اگر علاؤدین کی جگہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو بہت پہلے محاصرہ اٹھا کر دہلی واپس جا چکا ہوتا، لیکن خلجی حکمراں ایک غیر معمولی اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے مسلسل 6 یا 8 ماہ تک جس سخت جانی کا ثبوت فراہم کیا وہ دنیا بھر کی جنگی مہمات میں ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، اور سلطان کی یہی وہ قوت برداشت تھی جس نے موسم کی بے شمار سختیوں کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ پھر اسی جمع مردی نے چتوڑ سے اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا اعزاز چھین لیا۔ وہ دن بڑا لرزہ خیز تھا جب راجہ رتن سنگھ نے سلطان کے نئے مورچے کی طرف اشارہ کیا۔ تم دیکھ رہے ہو ہری سنگھ؟ راجپوت سمراٹ کی آواز میں ارتعاش تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ علاؤدین کے سپاہی اس مختصر سے عرصے میں قلعے کے مقابل ایک مصنوعی پہاڑ کھڑا کر دیں گے۔
ہری سنگھ خاموش تھا اور اداس نظروں سے سلطان کے قائم کردہ نئے مورچے کو دیکھ رہا تھا، جس کی اونچائی قلعے کے فصیلوں کے برابر تھی۔ سمراٹ، یہ ممکن نہیں تھا مگر اس نے ممکن بنا دیا۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمراں کی بات کا جواب دیا، مگر وہ لہجے کی تکن کو نہیں چھپا سکا۔ آخر اس طرح وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ رتن سنگھ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا اس کے تیر انداز دستے ہمارے سپاہیوں پر تیروں کی بارش کریں گے؟ نہیں۔ ہری سنگھ کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ جب ہمارے تیر سلطان کے مورچے کو نہیں چھو سکے تو پھر اس کے تیر بھی ہماری فصیلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم ہمیں جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو ہری سنگھ، راجپوت فرماندروان نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کرے سمراٹ کہ میں بھی دشمن کی اس چال کو سمجھنے سے عاجز ہوں۔ ہری سنگھ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مجرم کی طرح شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ جب تجھے ملک و قوم کو مجدہار میں ہی چھوڑ کر جانا تھا تو پھر تو نے ان بہادر سپاہیوں کی قیادت کیوں قبول کی تھی؟ راجہ رتن سنگھ اپنے ہوش حواس کھو چکا تھا۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمراں کے ذلت امیز سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں مستقل پہاڑی پر جمی ہوئی تھی جہاں دشمن کی سپاہیوں کی نقل و حرکت بہت تیز تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث ہری سنگھ وہ منظر نہیں دیکھ سکا جب سلطان علاء الدین خلجی نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور بلند آواز میں کہا، ساری بڑائی خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے علاء الدین پر راہ کی مشکلیں آسان کی۔ علاء الدین اپنے چاروں سے پساداروں اور حضرت امیر خسرو کے درمیان کھڑا تھا۔ خالق کائنات کی تعریف و ستائش کے بعد سلطان نے ایک مجنیق پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر چند گز پیچھے ہٹ کر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں نے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی۔ قلعے کی دیواروں میں ہلکے ہلکے شگاف پڑنے لگے تھے۔ ہر طرف ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ چتوڑ کے فوجیوں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ایسے دھماکوں کی آوازیں سنی تھی جو ان کے لیے ناقابل فہم تھے۔ دشمن ان سے بہت دور تھا مگر اس کے حملے کی ضرب انہیں اپنے سروں کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو سیناپتی بھی علاء الدین کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے عاجز رہا۔ وہ بدحواس انسانوں کی طرح شمالی اور جنوبی فصیلوں پر دوڑتا رہا۔ پھر کہیں جا کر یہ راز کھلا کہ سلطان کے سپاہی قلعے پر سنگباری کر رہے ہیں۔ علاء الدین نے اپنا نیا مورچہ مشرق کی جانب قائم کیا تھا اور پھر اس نے اپنے نشانہ بازوں کو حکم دیا تھا کہ پہلے قلعے کی جنوبی فصیل کو مسمار کر دیا جائے۔ اس لیے شاہی مجنیقوں کا ہدف قلعے کی وہ دیوار تھی جس کے ٹوٹ جانے پر راجپوتوں کی محفوظ پناہگاہ میں داخل ہونے کا راستہ بھی کھل جاتا اور 6 ماہ تک برداشت کی جانے والی اذیتوں کا مداوع بھی ہو جاتا۔ سلطان کے ماہر نشانہ باز مسلسل پتھر برسا رہے تھے مگر چتوڑ کی دیواریں ابھی تک محفوظ تھی۔ ان میں کہیں کہیں رخنے پیدا ہو رہے تھے جو راجہ رتن سنگھ کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں تھے۔ ہری سنگھ نے کئی دن تک اس صورتحال کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اور پھر مطمئن لہجے میں راجہ رتن سنگھ سے کہا تھا، سمراٹ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دشمن کی سب سے زیادہ خوفناک چال بھی ناکام ہو گئی۔ سلطان کا خیال تھا کہ اس کے پھینکے ہوئے پتھر قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈال دیں گے مگر اسے دیواروں کی ساخت اور مضبوطی کا اندازہ نہیں تھا۔ پتھر دیواروں پر اثر انداز تو ہو رہے ہیں مگر اس طرح نہیں کہ وہ ہماری فصیلوں کو توڑ سکیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر سلطان 1 سال تک بھی اسی طرح سنگباری کرتا رہے تو چتوڑ کے قلعے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ راجہ رتن سنگھ کے چہرے پر ہلکی ہلکی خوشی کا عکس ابھرنے لگا تھا۔ ہری سنگھ، میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ کون سا جنگی ہتھیار ہے جس کے ذریعے دشمن ہماری محفوظ ترین پناہگاہ کو منہدم کر دینا چاہتا ہے۔ ہری سنگھ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر کے بعد آہستہ سے لہجے میں کہنے لگا، سمراٹ، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ قلعہ شکن ہتھیاروں میں سے سب سے زیادہ مؤثر اور خوفناک ہتھیار ہے۔ اسی کے ذریعے مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم نے دیبل کا قلعہ فتح کیا تھا۔ جب دیبل کا قلعہ فتح ہو سکتا ہے تو پھر چتوڑ۔ راجہ رتن سنگھ کی اعصاب پر ایک بار پھر وحشت و بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ ہری سنگھ نے فوراً اپنا لہجہ بدل ڈالا، دیبل اور چتوڑ کے قلعوں کی ساخت میں بڑا فرق ہے اور پھر علاء الدین کے قلعہ شکن آلات بھی اتنے طاقتور نہیں کہ وہ ہماری فصیلوں کو مسمار کر سکیں۔ راجہ رتن سنگھ مطمئن ہو گیا اور ہری سنگھ کی وہ بے چینی بھی ختم ہو گئی جس نے 6 مہینے سے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔